अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, 21 अप्रैल लाहौर में बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जारी है। इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि वो खिताब भी करेंगे। बड़ी तादाद है यहाँ पर और कुछ ऐसी खबरें भी आई कि मुख्तलिफ जो शराइन थी वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर लोगों को पहुँचने से रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये हुकूमत जो है इसकी जानिब से मीडिया पर आकर बताया जा रहा है कि किस तरह से इमरान खान साहब जो हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज बात की कि उन्होंने इस कुर्सी को, वज़ीर आज़म की कुर्सी को एक बिज़नेस बनाया हुआ था और इसके ज़रिए वो कमाई कर रहे थे। तोशाखाना की उन्होंने बात की। फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है इस हुकूमत का कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए ताकि मकबूलियत का ग्राफ जो है इमरान खान साहब की वो नीचे आ सके। हेलीकॉप्टर के अखराजात तक जो हैं वो मीडिया के सामने रखे गए हैं और शेयर किए गए हैं और कहा गया है कि वो सिर्फ अपने घर से वज़ीर आज़म हाउस आने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। 98 करोड़ रुपए उन्होंने बताया कि इस पर ख़र्चा आया है जितनी देर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे जुलूसों के ज़रिए क्या इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे इस हुकूमत पर कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो सकें। ये ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब, उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं, वो कई मरतबा कह चुके हैं कि जलसे और धरने हमने दिए हुए हैं, इनसे हुकूमतें घर नहीं जाती हैं। लेकिन प्रेशर बिल्ड करना ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा लंदन में हैं और उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक मीडिया टॉक भी किया और उसमें साथ मिलकर चलने का उन्होंने ऐलान किया और कहा है कि जमहूरियत के लिए हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। खबरें हैं कि सदर का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा और पंजाब की गवर्नरशिप जो है जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात पाए जाते हैं इस मखलूत हुकूमत में, उसको डिस्कस करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। अब लेट्स सी इसके ऊपर क्या बातचीत हुई है और कितना मना पाए हैं नवाज शरीफ साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हमारे मेहमान, उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। ज़फ़र इलाही साहब सीनियर तज्ज़ियाकार साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस इस हुकूमत के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इस खदशे का इज़हार किया है कि कोशिश की जा रही है, तैयारी की जा रही है कि इस केस के अंदर, फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर उनको या उनकी जमात को बैन कर दिया जाए या उनको नाअहल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़फ़र इलाही साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ सर। सबसे पहले तो ये पेशावर का जलसा, कराची का जलसा और आज लाहौर का जलसा हम देख रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। कल ट्विटर स्पेस में बहुत बड़ी तादाद थी, रिकॉर्ड टूट गए। इमरान खान साहब ने जो ट्विटर स्पेस से खिताब किया है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उस स्पेस में शामिल थे। ये कितना ज़्यादा आप समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस है या कितना कामयाब हो पाएंगे इमरान खान साहब इन जलसों के ज़रिए या सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी, जिस तरह से ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जा सके जल्द इलेक्शन करवाने का इस हुकूमत पर? कैसे ये एग्जर्ट कर सकते हैं? और तो कोई तरीका है ही नहीं एक्सेप्ट के लोगों को निकालो, लोगों को पेश करो दुनिया के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने और कहो ये है इतने लोग जो आ सकते हैं, ये है उनका जज्बा, उनका वलवला, उनका चाहत, ये सब चीजें बताना। बिल्कुल ये एक ही तरीका तो है। ऑलरेडी सुनना ये है कि कंटेनर्स ने रास्ता ब्लॉक किया है, सेंसरशिप लग गया है, PTCL ने हर चैनल पे या चैनल्स पे लगाया हुआ है कुछ ना कुछ। सुना वाईफाई खत्म कर दिया है, सुना कि सिर्फ अब वो क्या कहते हैं G4 का ट्रांसमिशन हो रहा है। ये पुराने टैक्टिक्स हैं जो इस्तेमाल करते जाते हैं। अगर ये घबराते नहीं हैं, अगर ये वाकई डेमोक्रेटिकली इंक्लाइंड है तो ये हरकतें क्यों करते हैं भाई? ये तो सिर्फ साबित करता है कि खुद झूठ बोलते हैं। तो चलिए, अगर जब आप देखें एक मैसेज आया है, आप यकीन कर सकते हैं, लाहौर पता नहीं किससे आया है, लाहौर टोटली सील्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम ऑल रोड साइड विद इन एंड इनकमिंग ट्रैफिक। ये कौन भेजा है, किसको भेजा है, किसके ऑर्डर्स पे ये सब हुआ है? तो जी अब आपको मैं क्या बताऊं, ये जो तरीके हो रहे हैं, फिर भी मेरे ख्याल में इम्प्रेसिव सा जलसा है।
اور دیکھیے سب کو پتا ہے جو بھی پاکستانی ہیں، آپ کدھر بھی چلے جائیں، کسی سے بھی بات کریں، ان کا ایک ہی خواہش یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ انصاف ہونی چاہیے اور اس کو الیکشن میں آنے دیں۔ صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ مومنٹم برقرار رکھنا بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے یہ اس جلسے کے بعد ابھی تک کوئی اعلان تو سامنے نہیں آیا اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی عید کے بعد کسی لانگ مارچ کا اعلان کر دے عمران خان صاحب، یا پھر دھرنے کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک گیپ تو آئے گا عید کے درمیان، ابھی 10 سے 12 دن پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مومنٹم برقرار رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا اس حکومت کے لیے، اور کیا لگتا ہے آپ کو یہ جلسے جلوس کتنی اہمیت رکھتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں نے 2011 30 اکتوبر اور 2013 23 مارچ کے جو ہیوج جلسے تھے مینار پاکستان میں، وہ میں نے اٹینڈ کیے تھے۔ گو کہ میں آج گیا نہیں ہوں، اب ظاہری بات لانگ ٹائم، لیکن جو میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، آئی تھنک ٹوڈے از much more as compared to the last two جلسہ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان 2-3 جلسوں کے باوجود پی ٹی آئی could not translate لاہور کی 13 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وہ 2-3 سے زیادہ لے ہی نہیں سکے۔ تو آج آج سوال میرا یہی آ رہا ہے کہ اگلے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو، اور ابھی 4 سال کی گورنمنٹ رہی ہے پنجاب میں، تو وہ 13 سیٹوں میں یہ کتنی لے لیں گے؟ میرا خیال ہے 2-3 لے لیں، یہی بڑی بات ہے، کیونکہ لاہور تو پی ایم ایل این کا آپ کو پتہ ہے گڑھ ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو۔ ایک یہ دوسرا، یس، یہ جیسے ہلالی صاحب نے کہا، یہ پریشر ضرور ہوتا ہے جب اتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آتے ہیں، لیکن اس وقت جو انوائرمنٹ ہے، جو گرمی کا ہے موسم ہے، اور بیچ میں عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مومنٹم رکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اب یہ اگر کوئی لانگ مارچ ٹائپ چیز جس طرح آپ نے انڈیکیٹ کیا اعلان کرتے ہیں، تو لانگ مارچ سے اور جلسے جلوس سے تو گورنمنٹ چینج نہیں ہوتی ہے، وہ صرف یہی ہے کہ ایسے انوائرمنٹ ان کو ملے کہ جس میں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے آنے والے مہینوں میں یا نیکسٹ ایئر تو ویسے ہی ہونے اکتوبر تک۔ سو دس از اٹ، اور ابھی کو اسٹرگل تو کرنی پڑے گی، اور یہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج بھی ہوگا پی ٹی آئی کے لیے۔ قمر اجاد صاحب، سر، عمران خان صاحب کہہ چکے کہ فورن فنڈنگ کیس میں ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں اور 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کتنا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے اس پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت؟ کیا فیصلہ جو ہے آ سکتا ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں جی، پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے اپنے فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں اپنے ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ تقریباً 7-8 سال سے عمران خان صاحب غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے رہے، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے، یہ بہت ہی اہم ترین کیس ہے پاکستان کی ہسٹری میں، پولیٹیکل ہسٹری میں، کہ ایک ایسی پارٹی جس کے لیے فارن فنڈنگ کے معاملے میں جو 7 سال تک انکوائری کرنے کے بعد اس نتیجے پہنچی، اس پارٹی نے غیر ممالک سے ممنوع فنڈنگ حاصل کی، اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان اور آڈیٹر جنرل پاکستان کی مشترکہ طور پر جو رپورٹ آئی الیکشن کمیشن پاکستان میں، انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً $65 لاکھ جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح دبئی میں میچ کے نام سے انہوں نے کوئی 11 لاکھ پاؤنڈ کی جو فنڈنگ کی، وہ انڈین کی طرف سے میچ ہوا تھا، وہ بھی جو ہے ممنوع فنڈنگ میں آتی ہے۔ اسی طرح بے شمار ہیں، اور 6 ممالک ایسے ہیں جہاں سے فارن فنڈنگ آئی لیکن وہ بھی ممنوع فنڈنگ کے ذمرے میں آتے ہیں، وہ بھی بڑا سیریس کیس ہے۔ تو تقریباً معاملہ بہت انتہائی اہمیت کا حامل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اسد عمر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے ہفتے ایک ریٹ پٹیشن داخل کر دی کہ الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ اکبر بابر کو جو ہے ڈاکومنٹ نہ پیش کرے۔ تو مجھے تو عقل پہ رونا آتا ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر بھی، ان کی لیگل ٹیم پر بھی،
اور ان کے جو آئینی اور قانونی ماہرین پر بھی کہ وہ تو 18 جنوری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکبر بابر کو بھی اور ان کے جو وکلاء تھے ڈیفینڈ کرنے والے خاور شاہ کو بھی تمام ڈاکومنٹ پیش کر دیے تھے اور تمام کہیں بھی بھیج دے اور تمام میڈیا میں چلے گی رپورٹ اکبر بابر کے ذریعے سے. اب وہ اسد عمر صاحب جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو روکا جائے کہ الیکشن کمیشن نہ دے. تو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت خوبصورت فیصلہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہے دیکھ لیا ہے. اس میں ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اگر ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ بالکل ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو اس یہ پارٹی کے چیئرمین اور خود پارٹی یہ بھی متاثر ہو سکتی ہے, اس زد میں آ سکتی ہے. ممنوعہ فنڈنگ کی جو اس کے اثرات مضمرات ہے اس میں یہ باقاعدہ زد میں آ چکی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ میرے پاس ججمنٹ ہے ان کی, بڑی خوبصورت ججمنٹ لکھی. انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو ہدایت جاری کی کہ آپ اتنا ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں سارے آپ کے الیکشن ایکٹ کا سہارا لے رہے ہیں تو ذرا آرٹیکل 17 بھی دیکھ لیں. اب آرٹیکل 17 بڑا خطرناک ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے ایسی پارٹی جو ممنوع فنڈنگ کے زمرے میں آتی ہو اس کو وفاقی حکومت جو ہے خلاف قانون قرار دے سکتی ہے. تو اب الیکشن کمیشن نے تو بڑا ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں تو اس کے جو بڑے بڑے لوگ بھی ایک بڑی اہم بات یہ ہو جائے گی الیکشن کمیشن نے جب اس کا ممنوع فنڈنگ ضبط کر لیا تو پارٹی کا سمبل واپس لے لیا جائے گا سیکشن 215 کے تحت, اور پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی سیکشن 215 کے تحت واپس لے لی جائے گی. اور عمران خان صاحب نے جو ایک تصدیق نامہ بھیجا, الگنامہ نہیں ہے, تصدیق نامہ ہے کہ جو ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے جو آپ کو یہ رپورٹ پیش کی ہے 2009 سے لے کر 2014 تک 5 سال کی, ایک یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس میں کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے. تو وہ بھی جب آئے گا جی کو پریکٹس کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے حقائق چھپائے, یہ تو ممنوع فنڈنگ تو آ گئی ہمارے پاس رپورٹ آ گئی ہے, تو اس کے تحت بھی ان کے خلاف پریکٹس کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے. اس لیے عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ بالکل رنجیدہ ہو گئے اور انہیں خطرات کا اظہار کیا کہ مجھے پارٹی سے جو ہے میری. اچھا کمل شاہ صاحب, آف کورس کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہونی چاہیے کسی قانون اور انصاف کے معاملے میں, لیکن اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں یا فیصلے دیکھیں عدلیہ کے یا الیکشن کمیشن کے, تو ہمیشہ آئیڈیل چیزیں تو نہیں رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے شوز کر رہی ہے بڑے بڑے شہروں میں. 10 اپریل کو بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ان کا ساتھ دینے کے لیے, حالانکہ کوئی لیڈ کرنے والا بھی موجود نہیں تھا. یہ بھی پریشر ہوگا الیکشن کمیشن پہ کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کے اتنے سپورٹرز ہیں ان کے خلاف اس طرح کا فیصلہ دینا کہ پارٹی کے اوپر کوئی بین لگ جائے یا پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو یا ان کو نااہل قرار دے دیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پریشر ہوتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے خوبصورت مارکس دیے. انہوں نے کہا 15,000 کا اجتماع کر کے ہمیں برا بھلا کہتے رہے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. 50 لاکھ کا مجمع لیں, آئین اور قانون سامنے دیکھنا ہوتا ہے نا, اس میں الیکشن کمیشن کی صحت کیا اثر پڑے گا؟ فیصلہ سنا دے گا کہ جی ہم نے اس کو پارٹی کو جو ہے تحریر کر دیا. پارٹی کا مطلب ہے کہ پارٹی رجسٹریشن ناٹ پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ تحریر کر دی. اور وفاقی حکومت اگر آگے تک بڑھ کے جائے ان کا ماضی دیکھتے ہوئے اور وہ آرٹیکل 17 کے تحت اس پارٹی کو بین کر دیں, اور یہ وفاقی حکومت کا دور مدار ہے. الیکشن کے پاکستان کے پاس اختیار نہیں ہے. وفاقی حکومت کہے جی فارم فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے تو ہم تو اس پارٹی کو بین کر رہے ہیں, تو بین کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ریفر بھجوانا پڑے گا. وہ تو بس وفاقی حکومت جانے تو سپریم کورٹ جانے, لیکن الیکشن کے پاکستان تو اس پارٹی کی رجسٹریشن کی تحریر کر دے اور ان کا سمبل واپس لے لے تو پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تو سامنے آ رہی ہے. جلسے جلوس کرتے رہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا اچھا بیان دے دیا کہ جی 15,000 آدمی اکٹھے کرتے ہیں, ہم برا بلا کہتے ہیں. تو وہ تو جناب کچھ نہیں فرق پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ الیکشن کے پاکستان ایک بہت اہم ادارہ ہے, وہ اپنا کام کرے گا. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آ جاتا ہے, نااہلی ہو جاتی ہے یا پارٹی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے, تو ظفر ہلالی صاحب عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اس کو قبول کر لیں گے, یا پھر زیادہ اگریشن آئے گا ان کی سیاست کے اندر؟ نہیں جی, یہ تو فیصلہ آنا ہی ہے. جتنے لوگ باہر آئیں گے اور جتنا پریشر بڑھے گا, یہ تو فیصلہ آنا ہی ہے. اور یہ ایک بریلینٹ ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے, ہم کیا کریں جی, جو قانون کہتا ہے اس پہ ہم چلتے ہیں.
وہ لا آف نیسیسٹی یہ وہ اس وقت یہ سب بھول جاتے ہیں. دیکھیے ہم کیا کہیں یہ غلط پروسیجر ہے. اچھا تو دوسروں کو بھی بین کریں, کیا ان کا کوئی غلط پروسیجر نہیں ہے؟ ان کی آڈٹ نہیں ہوئی ہے, ان کا ایگزامینیشن نہیں ہوا ہے. چلیے وہ بھی بین کر دیں, اس لیے کہ ہو نہیں سکتا نا کہ دو بڑے چور, دو بڑے ڈائناسٹک چور پیسے ریز کیے ہیں باہر اور اندر اور کوئی غلط پروسیجر ادھر نہیں ہوا ہے. اس قسم کے ملک میں ایسا کوئی فیصلہ آ جائے تو کیوں نہیں, یہ بالکل ہو سکتا ہے, وہ بالکل صحیح ہے اور صحیح فیصلہ ہوگا ان دا سینس کہ یہ سب آرٹیکلز جو یہ ذکر کر رہے ہیں یہ واقع وائلیٹ ہوئے ہوں گے, نو ڈاؤٹ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ایک 15 ملکوں سے پیسے لے اور ہر ٹرانزیکشن ریکارڈڈ پرفیکٹلی انٹرڈ اور اکارڈنگ ٹو دا بکس آف پروسیجر. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے اس ملک میں جو کوئی نہ کوئی irregularity نہیں کیا ہے, جس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. بہت سارے ہیں, بہت سارے, میں کہتا ہوں ہر ہے, می انکلوڈڈ. میں بھی اس میں شریک ہوں. 38 سال میں نے ضرور کچھ ایسے چیزیں کیے ہیں جو قابل اعتراض ہیں. اگر آپ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک گو اہیڈ, مگر اس دنیا میں رہیں, مہربانی سے اس دنیا میں رہ کے فیصلہ کریں. اور اس دنیا کا فیصلہ آپ دیکھیں گے جب فیصلے کے بعد کیا ری ایکشن ہوتا ہے, اینڈ دین آپ کہیں گے ہاں پھر تو شاید ہم نے ویسے یس بڑا ایکسٹریم ہے, دوسرے سب للی وائٹ ہیں, یہ جو ہے یہ بڑا برا آدمی تھا. For God's sake, grow up. جی بریگیڈیئر صاحب, یہ تو ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ غیر مقبول فیصلہ تھا. یہ یعنی اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سپورٹ مل رہی ہے, جو مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف, یہ نہ ہوتا اگر یہ غیر مقبول فیصلہ نہ ہوتا تو. دیکھیں اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا. اب ایک there is a government in place. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی جو ہے ناٹ ان دا پارلیمنٹ, انہوں نے ماس ریزگنیشن کیے ہیں. سو واٹ ایور ہیز ہیپنڈ. اب مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک بڑے جمہوری طریقے سے, آئین اور قانون کے طریقے سے یو موو فارورڈ ایز ان اے ڈیموکریٹک مینر. ٹھیک ہے نا جی. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کے اندر بھی انڈیکیشن ہیں کہ جی مے بی ان دا کمنگ منتھس دے ڈیسائیڈ آن دی الیکشن دس ایئر, اور مے بی اور اگلے سال تو اکتوبر تک تو ہونے ہی ہے, ویسے ہی جب 5 سال پورے ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے دی پولیٹیکل پارٹی, دیکھیں ہم نے اس کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کو ٹھیک کرنا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان, دیٹ از امپورٹنٹ. اور میں آپ کو ایک بات یہاں میں بھول نہ جاؤں, میں کل بہت خوش ہوا تھا جب عمران خان صاحب نے اپنے فالوورز کو, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ڈائریکٹلی اپیل کی ہے کہ بھائی یہ جو نیگیٹیوٹی آن دا سوشل میڈیا ود دا انسٹیٹیوشن, اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے, بیکاز یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پاکستان کی آرم فورسز پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے, اور پاکستان کے دشمن بالکل ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اٹھائیں گے. تو میں نے دیکھا ہے کہ کل کے عمران خان کے اس اپیل کے بعد میں ایک واضح چینج محسوس کر رہا ہوں, میں ایک واضح چینج دیکھ رہا ہوں آن دا سوشل میڈیا, وچ از ویری گڈ. پولیٹیکل جنگ ہے بھائی, آپ لڑیں, آپ یو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن, یہ وہ جلسہ جلوس پولیٹیکل ہنگامہ, وہ دیٹ از نارمل, جمہوریت میں ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, استحکام چاہیے اس ملک کے اندر. کیا پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے باہر کر کے اسٹیبلٹی آ سکتی ہے ملک کی سیاست کے اندر؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں خاموش ہو کر نہیں بیٹھوں گا, چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا. میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک فیصلہ دیکھا تھا جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کو اپنا, میں خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں دے وینٹ ٹو دی سپریم کورٹ, اور وہ پارٹی وہ بین ہوئی تھی, نیشنل عوامی پارٹی. بٹ انہوں نے اگلے ہی دن اپنا نام چینج کر کے عوامی نیشنل پارٹی کر دیا, اینڈ دے کیم بیک. اور وہ آپ نے دیکھا کہ چند سال پہلے دے ور ان پاور in the KP, اور جب بھی فیڈرل گورنمنٹ ان کی کولیشن ہوتی ہے with the People's Party, they're always in power. ابھی بھی میرا خیال ان کے آج کو 1-2 وزیر بنے ہیں. So my point is that کہ اگر as an extreme case یہ ویسے تو ہم کہتے ہیں accountability for all, یہ جو ECP والا ریفرنس ہے فارورڈ فنڈنگ کا, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بالکل انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے.
جس کو کہتے ہیں نا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی سب کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک ایکسٹریم فیصلہ پی ٹی آئی کے کیس میں آتا ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بے شک ان کا سمبل ختم ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک دس گورنمنٹ ول ٹیک دیم ٹو دا کورٹ ٹو گیٹ دا پارٹی بینڈ. ای سی پی بے شک جو مرضی فیصلہ کر لے, یہ ٹھیک ہے ایک لیگل جنگ ہوگی, لیکن میں اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی دیکھتا ہوں. بٹ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ود ان نو ٹائم پی ٹی آئی اپنا ایک نیا نام کے ساتھ پارٹی دوبارہ ود اے نیو سمبل وہ میدان میں آئیں گے اور الیکشن کو لڑیں گے. باقی یہ لوگ تو سارے وہی ہوں گے. یعنی فیصلہ جو بھی آئے اس کیس کا, فورن فنڈنگ کیس کا, پی ٹی آئی کے پاس پھر بھی آپشنز موجود ہیں سیاست میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. صحیح ہے. بریگیڈ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو یہی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. کنور دلشاد صاحب, کل عمران خان صاحب نے جو سوشل میڈیا پر ایک خطاب کیا, اس میں انہوں نے تسلسل سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کے خیال میں, حالانکہ پہلے اگر ہم پاس میں دیکھیں تو وہ کہتے رہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہے ایک, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا نام دیا تھا تو اس لیے ہم نے ان کو چیف الیکشن کمیشنر لگا دیا. یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تنقید کر رہے ہیں, یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے درمیان؟ اختلافات کا آغاز آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے ہوا؟ یہ اختلافات فارم فنڈنگ کیس سے شروع ہوا ہے. انہوں نے سردار رضا صاحب کے وقت میں بھی بہت شدید دباؤ ڈالا تھا, لیکن سردار رضا صاحب جو تھے وہ دباؤ قبول کر کے خاموشی سے چلے گئے, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور وہ ان پر بھی دباؤ بہت ڈالا گیا تھا. دوسری بات یہ کہنا جی اسٹیبلشمنٹ بات ہے, تو یہ تو عمران خان صاحب جیسے بڑے سیاستدان ہیں, انٹرنیشنل شوق کے حامل ہیں, تو ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ تو خود ہی غلطی انہوں نے خود ہی کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب اپنا سکندر سلطان رضا کا جو نام آیا تو شیخ رشید صاحب نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر صاحب کو, جناب اللہ ہمارے ریلوے منسٹر میں بڑے ایماندار اور دیانتدار فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں, تو میں نے ایسا ایماندار شخص نہیں دیکھا, تو آپ انہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ممبر لگا دیں یا ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. تو انہوں نے دونوں کام نہیں کیے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب چیف ایگزیکٹو ہے, نہیں کیے. اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے خط لکھا کہ جناب ان کو آپ چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ابھی سیٹ خالی ہو گئی سردار رضا صاحب کے بعد, وہ آپ ان پر غور فرما لیں. تو انہوں نے اس پر دھیان دیا, وہ نام چلا گیا. ان کے مقابلے میں اپوزیشن نے اپنے ناصر کھوسہ صاحب جو پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں نواز شریف صاحب کے, ان کا نام دیا, اور ایک بہت بڑے پاکستان کے اٹارنی جنرل رہے ہیں عرفان قادر صاحب کا بھی نام دیا. اور 2 نام اپوزیشن نے دیے, عرفان قادر صاحب جو پہلے بہت قریب تھے عمران خان صاحب کے, لیکن بعد میں ناراضگی ہو گئی, چلے گئے, ارادہ ہو گئے. اور اس کے بعد عرفان قادر کا نام دیا, اور ایک نام دیا ناصر سعید کھوسہ صاحب کا جو چیف جسٹس کے بھائی تھے چھوٹے. اب یہ ساری چیز بڑے بھائی تھے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے سامنے تو اپوزیشن کے 2 نمائندے کھڑے تھے, لیکن بعد میں جب بات ہوئی تو پورا ان پہ آ گیا سکندر سلطان رضا پر. تو ان کے پاس کہا گیا کہ ناصر سعید کھوسہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں نواز شریف صاحب کے, اور عرفان قادر کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی ایک سیاسی ہے وابستگی, تو وہ بھی ان کو نہیں کیا. تو یہ تیسرا ان کا نام جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا, پارلیمانی کمیٹی نے کر دیا جس میں 12 رکن تھے, 6 اپوزیشن کے 6 گورنمنٹ کے, تو وہاں سے سلیکٹ ہو گئی. تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے تو سلیکشن جو کی, جو ان کو تعارف کرایا گیا, وہ تو شیخ رشید صاحب نے کرایا. اب اگر نام لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا, اتنی بڑی چیف ایگزیکٹو پاکستان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ آپس کی باتیں ہوتی ہے, فہم و تفہیم ایک بات ہوگی, لیکن لڑائی جھگڑا جو اختلافات جو ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے بہت سی باتیں میں کہہ نہیں سکتا, بہت سی باتیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی کوشش کی کہ اس کیس کو ختم کیا جائے. وہ چیف الیکشن کمیشن پر دائیں بائیں طریقے سے دباؤ قبول نہیں کیا تو گالی گلوچ, آگ لگا دیں گے, نظر آتش کر دیں گے, آدم سواتی کو پیچھے لگا دیا, فاض چودھری کو پیچھے لگا دیا. وہ بھی سب اوپر سے اشارے آتا رہے. پھر ڈسکا کا الیکشن ہوا تو اوپر سے ہدایت گئی کہ ڈسکا کے کہ چیف سیکرٹری کو بھی, آئی جی پنجاب کو بھی, چیف الیکشن یعنی سر بطور ادارہ الیکشن کمیشن پر پولیٹیکل انفلوئنس تو ہوتا ہے نا, جو حکومت میں ہو پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے. یعنی کہ ہم یہ چیز مان سکتے ہیں. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے جلسے میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ایک سازش تیار کی جا رہی ہے. اگر پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے اس جماعت کا, یا اس وقت جو مخلوط حکومت ہے, اگر ہم فرض کر لیتے ہیں ان کا انفلوئنس ہے, تو یہ بات پھر مانی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کی کہ اس کیس کو جو ہے بہت زیادہ
ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو بات ہی سب سے جتنے ہمارے ماضی کے جتنے سیاستدان ہیں وہ جو الیکشن کمیشن پر اعتراض کرتے ہی آئے ہیں ہمیشہ. انتخابات میں کوئی پارٹی ہارتی ہے، ہارنے والے تنقید کرتی ہے 5 سال تک، جیتنے والی ڈیفینڈ کرتی ہے، تو ہمارا کلچر چلا آ رہا ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ان کا سب سے بڑا اختلاف جو ہوا ہے وہ اسی بات پہ ہوا تھا، یہ فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں ہمیں اندر کی کہانی کا پتہ ہے. اب اس کے بعد یہ بھی سارا سلسلہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں. تو جو الیکشن کمیشن کے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے یہ کہا تھا جو تحریک اعتماد میرے خلاف آئی تو میں نے 2 نفل شکرانے کی ادا کی کہ اب میں سب کو گھیر کے ماروں گا، میں چن کے ماروں گا. یہ ان کا بڑا تکیہ کلام تھا، عمران خان صاحب کا بھی اور شیخ رشید صاحب کا بھی. لیکن اب یہ دیکھیں اس طرح الیکشن کمیشن بھی تیار بیٹھا ہے کہ ہمارے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس بھیجے تو ہم وہ راز بتائیں گے کہ پھر یہ منہ چھپاتے پھریں گے کہ ان کو شکل نظر نہیں آئے گی کہ جو ان کے پاس راز ہیں، جو ان کے پاس طریقہ کار ہیں، جو ان کے پاس سب کچھ ویڈیو آئیڈیو سب موجود ہیں، وہ پیش کر دیں گے سپریم جوڈیشل کونسل کے جناب یہ ہمارے اوپر ان کا دباؤ ڈالا، یہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا. انہوں یہ کہتے ہیں جی الیکشن کے تیار نہیں ہوئے، تو جب الیکشن کمیشن جب اپنا ڈاکومنٹ پیش کرے گا تو آرٹیکل 6 پہ لگ جائے گا. انہوں نے کہا جب میں نے چیف الیکشن کمیشن کی حیثیت سے 16 خط لکھے پرائم منسٹر کو، ایک خط کا جواب بھی نہیں دیا. اس نے کہا جی آپ آئین میں ترمیم کر لیں، فلاں ایکٹ میں ترمیم کر لیں، فلاں ایکٹ میں ترمیم کر لیں، وہ جواب ہی نہیں آیا. وہ اعظم خان جو ان کا پریسبی سیکرٹری گریڈ 20 کا افسر جو ہے وہ ان کو چیف الیکشن کمیشن کے ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیے. اعظم خان کیا اس پہ کیا کا شوربہ وہ ذرا اس کے ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئے گی تو وہ تو دیکھا جائے گا جو آڑے دیں. لیکن بہرحال چیف پرزیڈنٹ کو جانے کی ہمت نہیں ہے ان کی، اگر جائے گا تو بہت کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. اعلان تو ویسے کر دیا ہے کہ ریفرنس لے کر آ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف، یہ اعلان کر دیا عمران خان صاحب نے. بہرحال ظفر ہلالی صاحب، کل فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، اس لیے ہماری حکومت نہیں رہی ہے. ایک طرف امریکی سازش کا بیانیہ، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہونے کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ اس سے گیدر کر رہے ہیں یہ جو ایک بیانیہ امریکی سازش والا تھا، دوسری طرف یہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بات کرنا، آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک بات کی گئی ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ وہ کہہ دیا جو کہنا چاہتا تھا، اس نے تو کہہ دیا ہے. اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے تو ہم اس وقت ادھر نہیں بیٹھے ہوتے، ہم حکومت میں ہوتے. وہ کہہ دیا ہے کہ میرا لیڈر نے بتایا ہے آپ کو کہ کیوں خراب ہوئے ہیں. وہ کہہ دیا ہے کہ بے شک یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے ساتھ نہیں کھڑی رہی ایسے موقع پہ، اس لیے ہم ادھر ہیں. اور آئی تھنک اٹس ویری کلیئر، اس پہ کیا ایکسپلین کرنے کی کس چیز کی ضرورت ہے. ہم سب سوچتے تھے یہی وجہ ہوگا، اب انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ وجہ ہو، کنفرم کر دیا. لیکن سر یہ امریکی سازش کے بیانیے کی بھی تو بات کرتے ہیں نا کہ امریکی سازش ہوئی ہے، تو اس چیز کو مانا جائے یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خرابی کو مانا جائے؟ بی بی پلیز انڈرسٹینڈ، امریکہ میں رہا ہوں، میں مشن میں ہمارے ایمبسی میں ان اے سینئر پوزیشن سرو کیا ہوں. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نیو یارک پہ پھر اپنے سینئر پوزیشن میں ادھر بھی رہا ہوں. مجھے پتہ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا سوچ اور خیال، مجھے پتہ ہے امریکن کیسے آپریٹ کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کا کیا لہجہ ہوتا ہے اور ان کو کیا ہمارے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں کہا جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے ان سے. آپ کو میں یاد دلاؤں کیا آرمیٹیج نے کیا کہا؟ یو بیٹر لائن اپ ود اس اور وی ول بوم یو انٹو دا اسٹون ایج. سنا نہیں تھا آپ نے؟ جی بالکل. تو کیا آپ کیوں حیران ہوتی ہیں کہ نہیں ہے کچھ ایسا تھریٹ نہیں ہے؟ آرمیٹیج کا تھریٹ تھا کہ نہیں تھا؟ ایک فون کال پہ جس پہ مشرف ڈھیر ہو گیا تھا کہ نہیں؟ ویسے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ویسے بات کرتے ہیں ہم میرے ساتھ، ویسے بات کرتے ہیں ہم پاکستانیوں کے ساتھ جب وہ ملتے ہیں اور آفیشلی ان کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے ان کا ان ہیپینس. تو آپ کیوں سمجھ رہی ہیں
کہ یہ ایک ہی دفعہ ایسا یہ نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. نہیں, میں بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کر رہی. کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. میں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں نا کہ اس حکومت نے ایک طرف امریکی سازش کا بیانیہ بنایا جس کو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس نے انڈورس کیا, ڈیمارس دیا, لیکن دوسری طرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. میں تو اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو سر جاننا چاہ رہی ہوں. کو کچھ اور پیغام گیا ہے, آپ سمجھ نہیں سکتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے, جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, امریکنوں نے کہا ہے کہ ہمارے پینٹاگن ٹو فوج بڑے زبردست تعلقات ہیں. اگر بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو, ان کے ساتھ تعلقات ہر وقت اچھے ہوتے ہیں. اب آپ نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے تو اس لیے میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ یہ what do you mean by this؟ مانے کہ ہر ادارہ امریکنوں کے ساتھ اپنا تعلقات بناتا ہے, مانے گورنمنٹ پالیسی نہیں فالو کرتے, مانے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سا کس کے ساتھ تعلقات ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ ایک دا رائٹ ہینڈ سیز نہ کرو اور دا لیفٹ ہینڈ سیز اور کرو. میں یہ نہیں نکالنا چاہتا, یہ کانٹرڈکشن تو انہیرنٹ ہے, میں اس کو نہیں ایکسپوز کرنا چاہتا. مگر کیا کسی کو نہیں پتا تھا؟ آف کورس کرتی ہے, سب کو پتا ہے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب آپ کا کیا کامنٹ ہے اسی سوال کے اوپر؟ نہیں دیکھیں, پاکستان میں پچھلے 70 سالوں میں تو 3-4 مرتبہ تو ملٹری رول ہوا ہے نا پاکستان میں جی, اور اس ملٹری رول میں آپ کو معلوم ہے کہ 1950s 1960s سے پاکستان کے جتنا ملٹری اکوپمنٹ ہے شروع جو بنیاد رکھی گئی وہ تو سب سے بڑا جو اکوپمنٹ کا سپلائی تھا, ملٹری اکوپمنٹ اور ٹریننگ, یہ سارا امریکہ کے ساتھ تھا نا پاکستان کی مسلح افواج کے لیے. تو ایک ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تو 1950 سے ہے, یہ ہے. اور ہر ملٹری گورنمنٹ کے دوران جتنے ملٹری رولر آئے تو ظاہری بات ہے وہ اس میں استحکام آتا گیا. اور پھر یہ تو اب ہوا ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہم نے ڈائیورسیفائی کیا, رشین اکوپمنٹ بھی ہے, چائنیز اکوپمنٹ اب بہت آ گیا پاکستان میں, کیونکہ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم ایک سورس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں, تاکہ کل کو اتنی مرتبہ پاکستان پہ سینکشن لگی ہیں, اتنی مرتبہ سینکشن لگی پاکستان پہ, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یو کینٹ ٹیک اے چانس کہ اب ہمیشہ 100% ہمارا اکوپمنٹ جو ہے وہ امریکن اوریجن کا ہوگا. تو وی ہیو لرنڈ, اور پھر میں ڈائیورسیفائی کیا, فرانس کے بھی میں شامل کر دوں. سو اب ہم ٹوٹلی اس طرح وہ ڈیپینڈنٹ نہیں امریکہ کے اوپر. ٹھیک ہے, ابھی بھی کچھ ہمارا امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہے جہاں سے کچھ اسپیئر اور پروڈکٹ سپورٹ آتی ہے, ٹیکنیکل سپورٹ فرام دی امیریکن. بٹ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اب ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوا ہے, اس پہ پروٹیسٹ لاج ہو گیا ہے. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو اس نے ڈی جی آئی ایس پی کے پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یہ تو ہے, اور یہ تو اعلامیہ میں بھی آیا تھا. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میں اب یہ سوچتا ہوں ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے, اپنے قومی سلامتی کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے, چاہے جو کوئی مرضی کرے, باہر سے بیٹھ کے اندر سے بیٹھ کے. اور میں پھر کہوں گا پاکستان کی آرم فورسز ہماری سینٹر آف گریوٹی ہے. یہ میں پھر کہوں گا کہ اچھا ہوا کہ ایک بڑا اچھا میسج گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. بریگیڈیئر صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجئے, اس کے بعد میں نے لاسٹ کامنٹ لینا ہے کنور دلشاد صاحب سے. جو شخص یہ کہہ دے آ کر کہ پاکستان سب سے پہلے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, کچھ چیزیں تو ہیں ہمیں ماننی چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے گورننس کے بلنڈرز بہت ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی سب جانتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ تھوڑے اپنے ان کی اپروچ بڑی سٹبرن اپروچ رہی ہے, یہ سب اس بات کو مانتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ مانتے ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور پھر یہ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال وہ جو ڈی آئی سی والا کیس تھا اس میں عمران خان صاحب نے فلیکسیبلٹی شو نہیں کی. اس وقت بھی ہم کہتے تھے جی آپ فلیکسیبلٹی شو کریں, کیونکہ یہ فوج کے جو انٹرنل پوسٹنگ ٹرانسفر کے معاملات ہوتے ہیں یہ ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں, اور اس سسٹم کو
آپ ڈسٹرپٹ اور خراب نہ کریں. اس پہ ایسے خام خواہ وہ پوزیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن شکر ہے وہ پھر اینڈ میں معاملہ ریزالو ہو گیا, لیکن اس پہ تھوڑی بہت یقیناً تلخیاں تو آئی ہیں. تو لہٰذا میں اب یہ کہتا ہوں, دیکھیں میں اب یہ کہتا ہوں ہمارا گول اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی, انٹرنل سیکیورٹی. پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ باہر ہنس رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے ہمیں دیکھ کے کہ دیکھو یار کیا ہو رہا ہے, لیکن شکر ہے کہ حالات میں دیکھ رہا ہوں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اٹ از ناؤ اے کوشچن کہ میں جس میں نے شروع میں کہا تھا, ایک میں الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کہہ دوں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت معاملہ کنٹروورشل ہو گیا, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک, اب تو خیر اگر اس سال الیکشن ہوتے ہیں یا ارلی اگلے سال ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ای سی پی جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہے گی جب ٹائم بہت تھوڑا آ گیا. حالانکہ اس میں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آتی ہے, شفاف الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ ای سی پی کو اس پہ دیکھنا چاہیے sincerely in the larger interest of transparency in our coming general election. اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے, یہ قانون بنایا تو لہٰذا اس میں روڑے لٹکاؤ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے. It's all about پاکستان now. اب میری بات سمجھ رہے ہیں, چاہے اکانومی ہو, چاہے یہ حالات کو اکنامک ٹرن اراؤنڈ کرنا ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, اٹ از آل اباؤٹ پاکستان. خدا را میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. دشمن جو ہے وہ بڑا مکار ہے, وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرے گا کہ جناب یہ دیکھیں آپس میں یہ ہے وہ, اور نہیں پہ نہیں. لیٹس گو بیک ٹو پولیٹیکل نارملسی ایز ارلی ایز پاسبل. میں پاکستانی بات ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب. قمر الشاہ صاحب لاسٹ کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی. اب بات ہو رہی ہے کہ جی نیا صدر کون بنے گا, اور جو اس وقت صدر موجود ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب, ان کے مواخذے کی بھی بات کی جا رہی ہے. ذرا اس کا طریقہ کار تھوڑا سا بتا دیجیے گا. 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے صدر کا مواخذہ کرنے کے لیے, اور اس وقت تو قومی اسمبلی میں کیونکہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی موجود نہیں ہے, تو یہ پاسبل کس طرح سے ہوگا؟ نہیں, صدر کے خلاف امپیچمنٹ بہت مشکل ہے اس لحاظ سے کہ 23 ممبروں کا جو ہے وہ تو موجودہ جو اسپیکر صاحب آئے ہیں وہ راجہ پرگاشر صاحب, تو انہوں نے تو 123 جتنے بھی استعفے آئے وہ تو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ان کا تو فیصلہ آ چکا ہے کہ جی میں نے ایک کو بلانا ہے, پوچھنا ہے, انکوائری کرنی ہے, انویسٹیگیشن کرنی ہے, تو وہ بھی لگا دیں گے 3-4 مہینے. جیسے سردار طیار صادق صاحب نے 6 ماہ لگائے تھے جب پی ٹی آئی کے 26 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے کا کیس آیا تھا. یہ تو 123 ہے. اس میں ہماری اطلاع کے آج میں قومی اسمبلی میں گیا تھا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ تقریباً کوئی 25-30 کے لگ بھگ جو ہے تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی انہوں نے اپنے راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے کہ جناب ہمارے سے استعفے لیے گئے, یہ درست نہیں ہے. اور جب اس کے بعد اور مزید انکوائری ہوئی ہے وہاں یہ بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ان کے دستخط نہیں مل رہے. اور اس کے بعد کہ سیکٹری جو باقی تمام معاملہ ہے استعفے ٹھیک نہیں ہے, اس کا کیا مطلب کہ وہ استعفے دینا نہیں چاہ رہے, مستعفی نہیں ہونا چاہ رہے, نہیں دینا چاہ رہے. اور ہماری یہ دستخط نہیں مل رہی, تو دستخط ہمارے انہوں نے جو قومی اسمبلی جو بڑی ہیرا پھیری کر جاتے ہیں ہمارے ممبران اسمبلی, تو انہوں نے جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ قاسم سوری کو بتایا کہ جناب یہ دستخط میچ نہیں کر رہے, تو انہوں کا نہیں فوراً بھیجیں پاکستان الیکشن کمیشن کو. میں نہیں مانتا اس باتوں کو. تو اب وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی اور دستخط بھی نہیں مل رہے, اپروچ بھی کر رہے ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. تو اندازہ یہ ہے کہ 30-40 کے قریب جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ واپس آ جائیں گے تحریک انصاف کے. یہ بڑے اندر سے وہیں ادھر ہی چکر لگا رہے ہیں وہ قومی اسمبلی کے ارد گرد ہی. یہ سارے معاملے ایسا ہے. باقی رہ گیا صدر صاحب کے خلاف امپیچمنٹ نہیں آ سکتی. صدر صاحب کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سینٹ میں تحریک انصاف کی بہت بڑی اکثریت ہے. جو دونوں اجلاس ہوگا, جوائنٹ سیشن ہوگا, تو وہاں 2/3 میجارٹی حاصل کرنا انتہائی ناممکن ہے. تو صدر کو نہ تنگ کریں, صدر کو رہنے دیں, تو سیاست میں چلتا رہتا ہے. آپ سارے اداروں کو سب کے خلاف امپیچمنٹ کریں گے تو پھر سارا سسٹم لپیٹ میں نہ آ جائے کہیں. تو صدر صاحب کو رہنے دیں. اور یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی اور صدر صاحب کی ملاقات ہوگی, تو برف پگھل گئی ہے, اور آئندہ ان کے ساتھ وہ تعاون بھی کریں گے. بالکل ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. جی سر جلدی سے کر دیجیے گا, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. جلدی سے. آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ڈیفیکشن کلاز آرٹیکل 63 جو گورنمنٹ نے ریفرنس فائل کیا ہے پچھلی گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ اس پہ آنے والا ہے. تو جو کوئی کہے فیصلہ میرا خیال ہے, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جس طرح بھی آبزرویشن آ رہے ہیں کہ اگر آپ پارٹی کی پالیسی سے منحرف ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ
then it is a violation of the constitution. تو یہ بھی جو فیصلہ آ رہا ہے یہ بہت تاریخی فیصلہ ہوگا. یہ بھی دیکھنا ہوگا نا سر کہ سزا کیا دی جاتی ہے, کیا صرف رکنیت ختم ہوتی ہے یا پھر نااہلی بھی ہوتی ہے, اور نااہلی اگر ہوتی ہے تو 5 سال کی ہوتی ہے, تا حیات ہوتی ہے, یہ بھی دیکھنا باقی ہے. رائٹ, یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کیا فیصلہ. بہت شکریہ جی ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.